शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत में भाई बहनें सबको सलाम शलूम जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसीह की कब्र के पत्थर के ताल्लुक से है। आज ही सुबह मुझे हमारे वो स्टूडेंट ही हैं और फिर अभी वो पास्टर हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया कि मसीह के ताज के ताल्लुक से, सलीब के ताल्लुक से और चादर के ताल्लुक से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन जो सलीब के साथ साथ अगर आप मसीह की कब्र के पत्थर के बारे में भी बता दें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने फिर कुछ और दोस्तों के साथ बात की जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो इत्फाक की बात है कि उन्होंने भी इस बात का इजहार किया। तो आज जो हमारी क्लास थी उसी क्लास में मैंने इस टॉपिक को चुन लिया कि इस पर बातचीत हो। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लें और एक्टिव हो जाएं ताकि ये लिखा जा सके। सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो बता दिया कि उसकी हाइट कितनी थी और उसकी चौड़ाई कितनी थी और फिर उसकी मोटाई किस तरह से थी। तो अब मैं उसका बताने लगा हूं कि उस पत्थर का वज़न कितना था। ये मेन चीज़ है कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक मसीह के साथ क्यों है और क्यों ये इत्फाकन बाइबल के साथ मेल खाता रहा या किसी ने इसको बाय पर्पस बनाया या कोई बनवाने वाला था जो गायबी पावर थी, उसने इसको इसी तरह से होने दिया। सबसे पहली बात है कि यहूदियों के अंदर ये बात बड़ी अहम थी कि अपनी कब्र को ज़्यादा अच्छा, बेहतर, खूबसूरत बनाया जाए। क्यों? इसकी वैल्यू हम बुज़ुर्ग इब्राहिम की ख़ानदानी फ़िक्रमंदी के ताल्लुक से देखते हैं कि इब्राहिम ने पैसे देकर एक खेत खरीदा ताकि उस जगह पर उसके ख़ानदान का एक कब्रिस्तान हो। ये इब्राहिम ने रवायत कायम की। बेशक दूसरे लोग भी अपने मुर्दों को दफन करते थे, दबा देते थे, पानी में बहा देते थे, कोई आग में जला देते थे, लेकिन इब्राहिम ने इस बात की रवायत कायम कर दी कि हमें अपने मुर्दों को दफन करना है, इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, पैसा लगाकर। क्योंकि जिस शख्स का जनाजा दफन करना है वो शख्स उस खानदान की प्रॉपर्टी का हकदार रहा है, उसने वो प्रॉपर्टी बनाई है, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया है और ज़रूरी है कि मौत के वक्त अब उसके बदन को बड़ी इज्जत व तकरीम के साथ दफन किया जाए। और यही बात को हम आगे लेके जाते हैं तो यूसुफ ने भी कहा और यकूब की हड्डियां भी, यकूब को भी जब दफन करने की बारी आई तो उस वक्त यूसुफ का दौर था, तो बनी इसराइल यानी कि यकूब के भाई और भतीजे वो सब लेकर आए हैं यकूब को दफन करने के लिए। और वहां पर झगड़ा भी हुआ
کہ جو ایک یعقوب کا پوتا تھا جو بہرا تھا یا کہہ لو گونگا تھا، یہ تالمود سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہودیوں کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو وہاں پر ادومیوں نے یعنی کہ اسو کے بچوں نے اجازت نہیں دی کہ اپنے دادے کو وہاں پہ دفن کیا جائے، کیونکہ اس وقت تو اسو مر چکا تھا اور یعقوب کو دفن کرنے کے لیے آئے، تو اس کی موت پر جھگڑا بھی ہوا، ایک قتل بھی ہو گیا وہاں پہ۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات اور لمبی ہو جائے گی۔ اور یوسف نے کہا تھا کہ میری ہڈیوں کو ساتھ لے جانا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ فکر ہے اس شخص کو جو زندہ ہے اور حاکم وقت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری ہڈیاں بھی مصر میں نہ رہیں، مجھے کنعان میں لے جانا، جہاں تم جاؤ گے وہاں پر لے جانا۔ اب یوسف سے آگے آ جائیں تو پھر جب موسیٰ کی موت ہوئی تو قوم بنی اسرائیل نے اس کو دفن بھی کیا اور 40 دن تک اس کا ماتم کیا، روتے رہے، جہاں سے یہ روایت بھی 40ویں کی چلی ہے۔ 40 دن تک یاد منائی جاتی رہی، لوگ بیٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے، اس کی زندگی کے احوال پر بات ہوتی رہی اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تمام جو سوچیں ہیں، خیال ہے، نظریات ہیں، وہ بانٹتے تھے۔ وہ یہ کہتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ اس طرح چاہتا تھا، اب ہم بھی کوشش کریں گے اس طرح سے کریں۔ ان باتوں پر بات چلتی رہتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ داؤد کہتا ہے کہ وہ جگہ بڑی ستھری ہے، بڑی اچھی ہے جو میرے لیے رکھی گئی ہے، اور جو میری آرام گاہ ہے، جو میری سکون کی جگہ ہے۔ تو یہ یہودیوں میں عام بات پائی جاتی تھی کہ جو امیر لوگ تھے وہ اپنے لیے قبریں خریدتے تھے اور پھر ان قبروں کو خوبصورت بناتے تھے اور ان میں آرائش بناتے تھے، ماربل وغیرہ لگانا، پتھر لگانا، پھر وہاں پر پودے لگانا، پھر ان کا پتھر بنانا جو فرنٹ پہ رکھنا ہے قبر کو بند کرنے کے لیے۔ اور اگر آج بھی آپ کو موقع ملے یا آپ سٹڈی کریں تو جو گولڈن گیٹ ہے جو زیتون کی طرف ہے، جو مشرق کی جانب ہے، وہاں پر تمام ایریا جو ہے وہ صرف قبروں سے بھرا ہے۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ 2 ملین شیکل کی، 3 ملین شیکل کی اور 4 ملین شیکل کی، 1 ملین ڈالر کی وہاں پر قبر ملتی ہے۔ اور اس قبر کو جو امیر لوگ ہیں خود خریدتے ہیں، خود اس کا چناؤ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ گاہے بگاہے جاتے رہتے ہیں وہاں پر اور اس کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کوئی نہ کوئی وہ پودا وہاں پہ رکھتے ہیں، کوئی پھول کی جگہ بناتے ہیں، وہاں پھول لگاتے ہیں۔ تو یہ روایتی بات ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا مسیح آئے گا، یعنی کہ مسیح آئے گا، تو مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے۔ اور اگر آپ پاک و ہند میں آ جائیں تو وہاں پر بھی مقبرے بنائے جاتے تھے۔ شاہ جہان کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ، بڑا بڑا پیسہ لگایا جاتا تھا۔ جہانگیر کا مقبرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب وہ اس طرح سے بناتے تھے، باغ لگاتے تھے، خوبصورت جگہ بناتے تھے تاکہ ہماری یاد رہے کہ ہم کچھ تھے، ہمارا ذوق کیا تھا، ہمارا
طریقہ کار زندگی کیا تھا، ان کے شعر لکھے جاتے تھے، ان کی پسند کی چیزیں وہاں پر دیواروں میں کھود کر فکس کی جاتی تھی، دیواروں میں منڈی جاتی تھی کہ تاکہ نظر آتا رہے کہ یہ چیزیں اس کا شوق تھا۔ تو اسی طرح سے یہودیوں میں مسیح کے ٹائم پر بھی ایسے ہی تھا۔ تو اس لیے مسیح کو جو قبر ملی یا مسیح کو جس قبر میں رکھا گیا وہ ایک امیر آدمی کی قبر تھی اور ایک مقدس شخص کی قبر تھی، اور پھر وہ ایک شرع کا عالم بھی تھا، اور یہ بات روایت میں اور تاریخ میں مانی جاتی ہے کہ وہ گیملیل کی قبر تھی۔ تو لوگ جتنے امیر ہوتے تھے، یہ ایک طرح کے جیسے آج کل لوگ شادیاں کرتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اور بڑے روب داب سے، اسی طرح اس وقت لوگ اپنی اپنی قبر بڑی اچھی بناتے تھے، اور اس قبر پر رکھا ہوا پتھر اس کی طاقت، اس کی ویلیو اس شخص کی ظاہر کرتا تھا کہ یہ کتنا امیر ہے یا کتنا وہ طاقتور شخص ہے، اور اس شخص کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قبر کے منہ کا پتھر بڑا بنایا جاتا تھا۔ پھر اس پتھر کا جس طرح سے وہ دائرہ بڑا ہوتا تھا، اس کی موٹائی ہوتی تھی، اس کی چڑھائی، اس کی اونچائی، اور اسی طرح سے اس کا بھار، یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ شخص بڑی طاقت والی شخصیت کا مالک تھا۔ جیسے کسی کا بڑا منار ہو، یا اس کا جو ڈوم بنایا جاتا ہے، کنوپی سی بنائی جاتی ہے، یا مزار بنایا جاتا ہے، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑی طاقت کا مالک شخص رہا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم کی قبر، اگر آپ اسرائیل کے بارے میں جانیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم کی کیسی قبر بنائی گئی تھی، داؤد کی کیسی قبر بنائی گئی، یعقوب اور جو یوسف ہے اس کی قبر، اماں سارہ کی قبر، اسحاق کی قبر۔ تو یہ دیکھنے والی جگہ ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ اس حقیقت میں ہمیں بڑی تقویت دیتی ہے کہ آخر اس میں امید ہے کہ ہم جی اٹھیں گے۔ یہ ایسی بات نہیں جیسے کہ کچھ پاکستانی کرسچنوں نے کی ہے کہ چلو جی بس دفن کیا، اور جس نے اتنی محنت کر کے بچے پڑھائے، پالے، جوان کیے، ان کے لیے گھر بنایا، ان کا فیوچر بہتر بنا، جب وہ مرا شخص اس کو پکڑا اور قبر میں دفن کر رہے، بعد میں کسی نے پوچھا بھی نہیں اس کی قبر میں مٹی ہے یا نہیں، یا بیٹھ گئی ہے یا خراب ہو گئی، اور نہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، وہ جب آئے گا یسوع تو پھر یہ جی اٹھیں گے۔ جب آئے گا وہ تو آئے گا، وہ تو اپنے لوگوں کو نہیں بھولا، وہ تو اپنے لوگوں کو لے کر جائے گا، پر تم جو اس کی اولاد ہو، اس شخص کی، جس کو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں گندی اولاد ہو، کہ تم اپنے باپ کو بھی بھول گئے ہو، تم اپنی ماں کو بھی بھول گئے ہو، جنہوں نے تمہیں گھر بنا کے دیے، جنہوں نے تمہیں عزت دی، جنہوں نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا طریقہ سکھایا، آپ نے ان کی پرواہ چھوڑ دی۔ اگر یہ عام بات ہوتی، اگر یہ بے معنی بات ہوتی، اگر یہ بکواس ہوتا، تو مسیح کبھی نہ کہتا کہ میری یادگاری کے لیے شعربانی کرتے رہا کرو، یعنی کہ مجھے یاد کرتے رہو۔ کون یاد کرتا ہے؟ نہ دادے کا نام کبھی لیا، نہ باپ کا کبھی نام لیا، نہ پردادے کا پتہ ہے۔ یہودیوں میں نسل در نسل پردادے کا، دادے کا اور باپ کا نام، پھر نانے کی طرف سے چوتھی پشت تک نام یاد رکھے جاتے تھے۔ یہ عام لوگوں کی بات تھی، اور جو
نسلی لوگ تھے یا جو عہدیدار لوگ تھے ان کے اور زیادہ نسب نامے لکھے جاتے تھے. جیسے کہا گیا ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا. مسیح تک ان کے نام ترتیب سے لکھے گئے، کیونکہ جس طرح کی فیملی ہوتی تھی اسی طرح کا ان کا ریکارڈ ہوتا تھا، اسی طرح ان کی یاد ہوتی تھی. تو مسیح کی قبر کا جو پتھر تھا وہ گیملیل نے 9 فٹ ہائٹ کا، 9 فٹ اس کا سرکل تھا، 9 انچ اس کی موٹائی تھی، اور 9 ٹن کا وہ پتھر تھا، یعنی کہ 9000 کلو گرام کا وہ پتھر تھا، جس سے گیملیل کی پہنچ، گیملیل کی طاقت، گیملیل کا اثر، گیملیل کی پاور کا پتہ چلتا ہے. اور استادوں کے استاد کو، کیونکہ گیملیل استاد تھا، بڑا استاد تھا، پالوس ذکر کرتا ہے کہ میں نے گیملیل کے قدموں میں تعلیم پائی ہے. اب یہ دیکھیے کہ گیملیل نے اپنی قبر یسوع کے لیے دے دی. گیملیل نے ہی یسوع مسیح کا بدن لیا، مبارک بدن لیا، اور گیملیل نے ہی اپنی ہی قبر میں اسے رکھا، ثابت کر دیا کہ یسوع واقعی ہی ایک استادوں کا استاد، طاقتور، اثر و رسوخ والا اور عزت دار شخصیت کا مالک تھا جسمانی طور پر. جیسے میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کی جو چادر تھی وہ رومی جو شہنشاہ تھا کیسر اگسطس، اس کے سٹائل کی چادر تھی، اور جو اس کا لباس تھا، جو اس کا گاؤن تھا، وہ انسلا تھا، وہ بنا گیا تھا. تو اس لیے اپنے آباء و اجداد کو، یہ کس طرح کی مسیحت ہے پاک و ہند میں، عجیب طرح کے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی زیادہ بیک گراؤنڈ مسلی ہیں، گگڑے ہیں اور سانسی ہیں، اوڈ ہیں، پکھی واس ہیں. یہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے گوروں سے مسیح کے بارے میں سن لیا اور سن کر بس مسیح کو جان لیا، اور اب انہی میں سے، سب کے سب نہیں، موسٹلی انہی میں سے لوگ ہیں، وہ انہی کے پادری بن گئے، انہی کے بشپ بن گئے، انہی کے وہ سارے بن گئے. اب ان کی پیچھے نسل میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ مردوں کو یاد رکھا جائے، ان کی قبروں کو سنبھالا جائے، یاد رکھا جائے. نہمیہ کو دیکھو، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے میرے آباء و اجداد کی وہاں پر قبریں تھیں. اور پاک و ہند میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ قبر پر جانا پسند نہیں کرتے، اور اگر کیتھولک کے لوگ جاتے ہیں تو ان کو یہ جتنے ریڈی میڈ پادری ہیں یا چائنا پروڈکشن آئی ہے پادریوں کی، وہ کیتھولک کو برا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تہمت ہے، یہ وہم ہے، یہ ایک بدعت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، ہمیں قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، جب یسوع مسیح آئے گا تو سب نے جی اٹھنا ہے. جی تو اٹھیں گے، یسوع تو ان قبروں کی فکر کرتا ہے، یسوع تو اپنے ان مردوں کی فکر کرتا ہے، یسوع تو ان مردوں کو مبارک کہتا ہے. پر تم کس طرح کی نالائق اولاد ہو کہ تم اپنے بزرگوں کو بھول چکے ہو. قبر کی پوجا کرنا غلط ہے، پر قبر کو یاد رکھنا، اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھنا ہے، قبر کا خیال رکھنا، اپنے آباء و اجداد کی یاد کو قائم رکھنا ہے. تو جس طرح سے آج میں یہ بات بتا رہا ہوں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں رکھ لیں کسی جگہ پہ کہ جتنا بڑا پتھر ہوتا تھا، 9 ٹن کا پتھر، 9000 کلو گرام کا پتھر، مسیح کی پاور کو، روحانی پاور، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 9 کا عدد روح القدس کا ہے، 9 کا عدد اس کے پھلوں کا ہے، 9 کو 3 پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور 9 باپ بیٹے روح القدس کے ایکویل چلتا ہے، اور 9 ہے جو آپ کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے. اپنے بزرگوں کی باتیں آپ کو یاد رکھیں گے، آپ روح القدس کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. یہ پھلوں میں آتا ہے، اسی لیے یہ 9 فٹ کا ہے، اسی لیے یہ 9 ٹن کا ہے، اسی لیے اس کی 9 کی پاور ہیوی پاور ہے. اس کو یاد رکھیں اور اس کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور برکت پائیں. جے مسیح کی.